बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम रिसाला कुशैरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। हज़रत अली बिन ईसा वज़ीर रहमतुल्लाह अलैह का वज़ारत से इस्तीफ़ा। हज़रत अबू उमरू अन्माती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत अली बिन ईसा रहमतुल्लाह अलैह वज़ीर की सवारी बड़ी शान व शौकत से निकली तो अजनबी लगने लोग पूछने लगे, ये कौन है, ये कौन है। एक औरत जो रास्ते में खड़ी थी कहने लगी, तुम कब तक कहते रहोगे कि मन हाजा, ये कौन है। ये वो बंदा है जो अल्लाह अज़्ज़वजल की नज़रों से गिर चुका है, बस अल्लाह अज़्ज़वजल ने इसे इस गुनाह में मुब्तला कर रखा है जिसमें तुम उसे देख रहे हो। हज़रत अली बिन ईसा रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात सुनी तो घर की तरफ वापस आए और वज़ारत से इस्तीफ़ा देकर मक्का मुकरमा चले गए और वहीं रहने लगे। मुजाहिदे का बयान। इरशाद खुदाबंदी है, वल्लज़ीना जहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमाअल मुहसिनीन। और जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की, ज़रूर हम उन्हें अपने रास्ते दिखा देंगे और बेशक अल्लाह नेकों के साथ है। हज़रत मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह अपनी संद के साथ हज़रत अबू सईद ख़िदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं। वो फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफ़ज़ल जहाद के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिम बादशाह के सामने इंसाफ की बात करना। ये सुनकर हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जिस शख्स ने अपने ज़ाहिर को मुजाहिदे के साथ मुज़य्यन किया, अल्लाह अज़्ज़वजल उसके बातिन को मुशाहिदे के साथ हसीन बना देता है। इरशाद खुदाबंदी है, वल्लज़ीना जहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमाअल मुहसिनीन। और जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की, ज़रूर हम उन्हें अपने रास्ते दिखा देंगे और बेशक अल्लाह नेकों के साथ है। ये बात जान लो कि जो शख्स सलूक की इब्तिदा में मुजाहिदा नहीं करता, वो इस तरीक़ा यानी तसव्वुफ़ से थोड़ा सा हिस्सा भी हासिल नहीं कर सकता। अबू उस्मान मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स ये गुमान करता है कि मुजाहिदा इख्तियार किए बग़ैर उसके लिए इस तरीक़त से कोई चीज़ खुलेगी या उससे कोई कशफ होगा, वो गलती पर है। उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जिस शख्स को इब्तिदा में कोमा हासिल ना हो, उसके लिए इंतहा में जलसा नहीं होता। वो ये भी फरमाते हैं, ये जो कहा जाता है कि हरकत में बरकत है, तो इसका मतलब ये है ज़ाहिर की हरकत अंदर की बरक़ात का ज़रिया है। हज़रत अबू यज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का मुजाहिदा। हज़रत अबू यज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं 12 साल अपने नफ्स का लुहार रहा, 5 साल में अपने दिल का आईना रहा, 1 साल में उन दोनों के दरमियान देखता रहा। मैंने देखा कि ज़ाहिर में मेरी कमर पर ज़नार है तो मैंने 12 साल इस ज़नार को काटने में लगाए। फिर मैंने देखा तो मेरे बातिन में ज़नार था तो मैंने उसे काटने के लिए 5 साल अमल किया। मैं सोचता कि इसे किस तरह काटूं तो मुझे कश्फ हुआ। बस मैंने मखलूक की तरफ देखा तो मैंने उनको मुर्दा पाया तो मैंने उन पर 4 तकबीरें कहीं। हज़रत श्री रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए नौजवानों के ग्रोह, मेरी उम्र को पहुँचने से पहले कोशिश करो, बस तुम कमज़ोर हो जाओगे और कोताही करने लगोगे। जिस तरह मैं कमज़ोर हो गया और मुझसे कोताही हो जाती है, हालांकि उस वक़्त भी कोई जवान उनकी इबादत तक पहुंच ना सकता था, यानी जवानी में इबादत करो। तसव्वुफ़ की बुनियाद किन चीज़ों पर है। हज़रत हसन कज़्ज़ार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस तसव्वुफ़ की बुनियाद 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, सिर्फ़ फाका यानी भूख के वक्त खाना। नंबर 2, गलबा नींद के वक्त सोना। नंबर 3, ज़रूरत के वक्त गुफ्तगू करना। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह ने फरमाया, कोई शख्स सालिहीन का दर्जा उस वक़्त तक हासिल नहीं कर सकता जब तक 6 घाटियाँ अबूर न कर ले। नंबर 1, नेमत का दरवाज़ा बंद करके शिद्दत का दरवाज़ा खोल दे। नंबर 2, इज़्ज़त का दरवाज़ा बंद करके ज़िल्लत का दरवाज़ा खोल दे। नंबर 3, आराम का दरवाज़ा बंद करके मुशक्क़त का दरवाज़ा खोल दे। नंबर 4, नींद का दरवाज़ा बंद करके शब बेदारी का दरवाज़ा खोल दे। नंबर 5, मालदारी का दरवाज़ा बंद करके फ़ुकर का दरवाज़ा खोल दे। नंबर 6, उम्मीद का दरवाज़ा बंद करके मौत की तैयारी का दरवाज़ा खोल दे। हज़रत अबू उमरू बिन नजीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया,
جس شخص پر اپنا نفس معزز ہو جائے اس پر اس کا دین ہلکا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو علی روزباری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب صوفی 5 دن کے بعد کہے میں بھوکا ہوں تو اسے بازار میں بھیج دو اور کہو کہ مال کماؤ، یعنی صبر نہ کرے تو وہ صوفی نہیں۔ مجاہدے کی اصل، جان لو کہ مجاہدے کا اصل اور بنیاد یہ ہے کہ نفس کو ان باتوں سے چھڑائے جن کا وہ عادی ہو چکا ہے، اور عام طور پر اسے خواہشات کے خلاف کاموں کی ترغیب دے۔ نفس کی 2 صفتیں ایسی ہیں جو اسے نیکی سے روکتی ہیں: خواہشات میں ڈوب جانا، عبادات سے رک جانا۔ جب نفس خواہش کی سواری پر سوار ہو کر اپنی مرضی کا کام کرنا چاہے تو اسے تقویٰ کی لگام دینا ضروری ہے، اور جب دین پر امر سے اکڑ جائے تو اسے اس کی خواہش کے خلاف چلانا چاہیے۔ جب غصے سے مشتعل ہو جائے تو اس وقت اس کی حالت کی رعایت رکھنا ضروری ہے، کیونکہ غصے کی حالت میں نفس کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اچھا نتیجہ حاصل کرنے کی خاطر اس سے ایسے حسن خلق سے پیش آنا چاہیے جو اس کے غلبے کو توڑ دے اور نرمی کے ساتھ اس کی آگ کو بجھا دے۔ اور جب نفس رعونت یعنی تکبر کی شراب کو حلال سمجھے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے سے نہ رکے اور دیکھنے والوں کے سامنے مزین ہو کر پیش ہو تو اسے بھی توڑنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے لیے رعونت کو اس طرح حلال قرار دیا جائے جس میں ذلت پائی جائے، مثلا یہ کہا جائے کہ یہ ایک حقیر اور ناپسندیدہ چیز ہے۔ عوام کی کوشش اپنے اعمال کو پورا کرنے میں ہوتی ہے اور خواص کا ارادہ احوال کو صاف ستھرا کرنے کا ہوتا ہے، اس لیے بھوک اور بیداری کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے اور اخلاق کے ساتھ جنگ کرنا اور خسیس اور حقیر اخلاق سے پاک ہونا مشکل کام ہے۔ نفس کی آفت، نفس کی مشکل آفات میں سے ایک آفت یہ ہے کہ وہ اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے۔ بے شک جو شخص اس کا ایک گھونٹ پی لیتا ہے، یوں سمجھیے کہ اس نے زمین و آسمان کو ایک پلک پر اٹھا لیا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جب اسے اپنی تعریف کی شراب نہیں ملتی تو وہ نیک اعمال کرنے میں سست پڑ جاتا ہے۔ پہلی صف کے نمازی بزرگ، ایک بزرگ کئی سال تک مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھتے رہے۔ ایک دن ان کو پہلی صف میں پہنچنے میں رکاوٹ ہو گئی تو انہوں نے آخری صف میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد ایک مدت تک وہ دکھائی نہ دیے۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا، میں نے اتنے سال نماز پڑھی اور میرا خیال تھا کہ میں اللہ عز و جل کے ہاں مخلص ہوں، اور جس دن میں آخری صف میں تھا تو لوگوں کے مجھے دیکھنے کی وجہ سے مجھے شرمندگی ہوئی، تو میں نے جان لیا کہ میں اتنا عرصہ لوگوں کو دکھانے کے لیے چستی کا مظاہرہ کرتا تھا، بس میں نے اپنی وہ نمازیں قضا کیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ حضرت ابو محمد مرتعش رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے اتنے حج بطور تجرید کیے، یعنی بھوک وغیرہ برداشت کی، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ان میں میرے نفس کا حصہ تھا۔ وہ اس طرح کہ ایک دن میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے لیے ایک گھڑا پانی لاؤں، تو یہ کام مجھے بھاری معلوم ہوا، تو میں نے جان لیا کہ حج کرتے ہوئے میرے نفس نے جو میری اطاعت کی ہے اس میں میرے نفس کا حصہ اور آمیزش تھی، اس لیے کہ اگر میرا نفس فنا ہو چکا ہوتا تو شریعت کا حق اس پر دشوار نہ ہوتا۔ ایک بڑھیا کا واقعہ، ایک عورت بوڑھی ہو چکی تھی، اس سے اس کے حال کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا، میں جوانی میں اپنے نفس میں خوشی اور کچھ حالات پاتی تھی جس کو قوت حال خیال کرتی تھی۔ جب میں بڑی عمر کو پہنچ گئی تو یہ حالت مجھ سے زائل ہو گئی، تو میں نے جان لیا کہ یہ جوانی کی قوت تھی، جبکہ میں نے اسے حالت سمجھ رکھا تھا۔ حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس بزرگ نے بھی یہ حکایت سنی ہے اس کو اس بڑھیا پر رحم آیا اور کہا کہ وہ منصف تھی، اس نے انصاف کی بات کہی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ عز و جل نے کسی بندے کو اس قدر عزت عطا نہیں فرمائی جس قدر اس بندے کو عزت عطا کی جس کو اس کے نفس کی ذلت کا علم ہو گیا، اور اللہ عز و جل نے اس بندے کی طرح کسی کو ذلیل نہیں کیا جس قدر اس کو ذلیل کیا جس کو اللہ عز و جل نے اس کے نفس کی ذلت سے بے خبر رکھا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے جس چیز کا ڈر ہوا میں نے اس پر سواری کی، یعنی عمل کیا۔ حضرت محمد بن فضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، راحت و آرام نفس کی خواہشات سے نجات کا نام ہے۔ مخلوق پر آفت پڑنے کے اسباب، حضرت ابو علی روزباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مخلوق پر آفت 3 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے: طبیعت کی بیماری سے، عادت پر قائم رہنے سے، اور بری صحبت سے۔ میں نے پوچھا طبیعت کی بیماری کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا حرام کھانا۔ پوچھا عادت پر قائم رہنا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا حرام کی طرف دیکھنا، حرام سے نفع اختیار کرنا اور غیبت۔
پوچھا صحبت کی خرابی کیا ہے؟ فرمایا جب نفس میں کوئی خواہش جوش مارے تو وہ اس کے پیچھے ہو جائے۔ حضرت نصر آبازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارا نفس تمہارا قید خانہ ہے، جب تم اس سے نکل جاؤ گے تو ابدی آرام پاؤ گے۔ اپنے متعلقین کی تربیت۔ اور حضرت ابو الحسین وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں شروع میں ہمارے لیے سب سے بڑا حکم یہ تھا کہ جو کچھ اللہ عز و جل ہم پر کھولتا ہے ان کے حوالے سے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں، کسی معلوم چیز پر رات نہ گزاریں۔ جو شخص ہم سے برا سلوک کرے اپنی ذات کے لیے اس سے بدلہ نہ لیں، بلکہ ہم معذرت چاہیں اور اس کے لیے تواضع کریں، اور جب ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں حقارت پیدا ہو جائے تو ہم اس کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس سے احسان کریں تاکہ حتیٰ کہ یہ تصور حقارت زائل ہو جائے۔ نفس کے بارے بزرگوں کے اقوال۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس پورے کا پورا تاریکی ہے، اس کا چراغ اس کا سر باطن ہے، اور اس کے چراغ کا نور توفیق خداوندی ہے، اور جس شخص کے باطن میں اپنے رب عز و جل کی طرف سے سر نہ ہو وہ ہمہ اندھیرا ہے۔ حضرت استاد امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ اس کا چراغ اس کا سر ہے، اس سے ان کی مراد وہ سر یعنی راز ہے جو اس بندے اور اللہ عز و جل کے درمیان ہے، اور وہ اخلاص کی جگہ ہے۔ اس کی وجہ سے بندہ جان لیتا ہے کہ حادثات اللہ عز و جل کی طرف سے ہیں، نہ اس کے نفس کے ساتھ ہیں اور نہ اس کے نفس کی طرف سے ہیں، تاکہ وہ ہر وقت اپنی طاقت اور قوت سے بیزار رہے۔ پھر توفیق الہی کے ذریعے اپنے نفس کے شر سے بچے گا، کیونکہ جس شخص کو توفیق حاصل نہیں ہوتی اسے اپنی ذات اور اپنے رب عز و جل کے بارے میں علم نفع نہیں دیتا۔ اسی لیے مشائخ کرام فرماتے ہیں جس کے پاس سر نہیں وہ مصر یعنی گناہوں پر اصرار کرنے والا ہے۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص اپنے نفس کی کسی چیز کو اچھا جانتا ہو وہ اپنے نفس کے عیب نہیں دیکھ سکتا، اپنے نفس کے عیبوں کو وہی دیکھتا ہے جو تمام حالات میں اپنے نفس پر تہمت لگاتا ہے۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے عیب کی پہچان نہیں رکھتا وہ کتنی جلدی ہلاک ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کفر کے ڈاکیے ہیں۔ حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اپنے نفس کے کسی کام کو اچھا نہیں سمجھتا کہ اس پر ثواب کی طلب کروں۔ حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مالدار لوگوں کے پڑوسیوں، بازاروں میں قرآن پڑھنے والوں اور حکام کے علماء یعنی ارباب اقتدار کے کاسہ لیس علماء سے بچو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مخلوق میں فساد 6 چیزوں کی وجہ سے آتا ہے۔ نمبر 1 آخرت کے عمل میں نیت کی کمزوری۔ نمبر 2 انسانوں کے بدن خواہشات کے پاس رہن رکھتے ہوئے خواہشات کے تابع ہیں۔ نمبر 3 موت کے قریب ہونے کے باوجود بڑی امیدیں لگائے رکھنا۔ نمبر 4 انہوں نے مخلوق کی رضا کو خالق کی رضا پر ترجیح دے دی۔ نمبر 5 انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ دیا۔ نمبر 6 اپنے اسلاف کی معمولی لغزش کو اپنے لیے دلیل بنا دیا اور ان کے بے شمار اچھے کاموں کو چھپا دیا۔ خلوت اور گوشہ نشینی کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں میں سے بہترین زندگی اس شخص کی ہے جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہو، اگر اسے کوئی کھٹکا یا آہٹ سنائی دے تو وہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر ان جگہوں میں جائے جہاں موت یا قتل کا خدشہ ہو یعنی جہاد کرے، یا وہ شخص جو پہاڑوں کی چوٹیوں میں سے کسی چوٹی پر یا وادیوں میں سے کسی وادی میں اپنی بکریوں کے ساتھ رہتا ہو، وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرے اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بھلائی میں ہی رہے۔ استاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلوت اہل صفا کی صفت ہے اور عزلت گوشہ نشینی وصل کی علامات میں سے ہے۔ مرید کے لیے ابتدائے حال میں اپنے ہم جنس لوگوں سے علیحدہ رہنا ضروری ہے، پھر انتہا میں خلوت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ انس حاصل ہو۔ گوشہ نشینی کی نیت کیا ہو؟ جب کوئی بندہ گوشہ نشینی اختیار کرے تو اس کے حق میں سے یہ بات ہے کہ لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، یہ قصد نہ ہو کہ وہ لوگوں کے شر سے محفوظ رہے۔ ان 2 قسموں میں سے پہلی قسم کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے نفس کو حقیر جانتا ہے، اور دوسری صورت میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسے مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کو حقیر جانتا ہے وہ تواضع کرنے والا ہوتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہے وہ متکبر ہے۔ کسی نے ایک راہب کو دیکھا تو پوچھا آپ راہب ہیں؟ اس نے
کہا نہیں بلکہ میں تو کتے کا پاسبان ہوں، بے شک میرا نفس کتا ہے جو مخلوق کو کاٹتا ہے، لہٰذا میں نے اسے لوگوں میں سے نکال لیا ہے تاکہ وہ اس سے محفوظ رہیں۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔